जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नॉर्मली हम जब पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट की पिक्चर खींची जाती है आजकल, क्योंकि तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तमाम जो मल्टीलैटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे जो तस्वीर को खींचते हैं, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है और कुछ फैक्टर्स को जानने की ज़रूरत है। जो फैक्टर्स हैं वो ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है एनवायरमेंटल भी है। लेकिन इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट 38%। इस वक्त पूरे खत्े में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इन्फ्लेशन है ना, वो महंगाई जो है वो पाकिस्तान के जो अंदर है। और ये जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है कि जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं, जो पैसा हम सालाना टैक्स इकट्ठा करते हैं, लेट्स से $10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट है, तो अगर हम 6 ट्रिलियन रुपीज़ इकट्ठा करते हैं, 7 ट्रिलियन रुपीज़ कवर करते हैं, तो इससे तो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स क्लियर नहीं होती। इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो देन आफ्टर दैट आपने डेवलपमेंट एंड स्टेट मशीनरी रन करनी एंड ऑल दैट। सो पहले हमने इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, डिफेंस देना है, फिर हमने अपनी डेली खाना पीना और बाकी चीज़ें। अब आप देखें, आप आगे आ जाएं, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 0.3% ग्रोथ रेट। इंडिया की कुछ 5 या 6% के करीब जा रही है, हमारी जो ग्रोथ है 0.3%। और जबकि हम आज से 1 साल पहले 6.1%, ये इमरान खान छोड़ डालता है कि भाई मैं तब था तो मैं इस मुल्क को बड़े अच्छे से चला रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ इमरान खान फैक्टर है जो है वो नहीं है। इमरान खान तो अपना गन करके गए ना, वो उन्होंने जो पॉलिटिकल क्योस इस मुल्क में फैलाया, नॉर्मली लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। पॉलिटिकल क्योस फैलने की वजह से फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आती है। लेकिन मैं आगे चलता चलूँ, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है जो मैंने आपको बताई, 38%। कभी ऐसे नहीं हो। आप इस वक्त पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं वो $4 बिलियन के करीब है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 11% है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन करें, और जो हमारी पॉवर्टी है, हमारे तकरीबन तकरीबन 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत में गए हैं। 10 करोड़ लोग गुर्बत में गए हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, वेयर डू वी स्टैंड, और हमने कहाँ जाना है। ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं बताती हैं कि हमें हमें वी आर नॉट गोइंग टू बी, हमको इतने जैसे कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, बड़ी अब नॉर्मल कंडीशन है गो के लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर जॉर्डन बैठे हुए हैं 5 दिन के लिए। मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो डेनमार्क, नॉर्वे जो है और बेल्जियम जा रही हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनको पता है कि अगली हुकूमत शायद उनकी है, तो वो अपनी लॉबिंग करने जा रहे हैं, अपने बारे में बताना जा रहे हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपनी सीवी ठीक करें। दैट इज़ देयर राइट। और जो हुकूमत है, जिनके पास फेडरल गवर्नमेंट है सारी, वो सारा टाइम पैसे इकट्ठे कर रहे होती हैं, और हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो फुल टाइम अय्याशियों पे लगे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, अच्छी इंजॉय कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, उनको इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है कि उन्होंने अपनी वो कहा जाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी। घर में क्या चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, और वो खैर एंजॉय कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, एंजॉय करें, मतलब जारी बात है किसी एक को तो एंजॉय करना चाहिए। खैर एनी हाउ, अब ये जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आप देखें, नॉर्मली हम जो इन्वायरमेंट है उसको हम इग्नोर जाते हैं। आपको याद होगा कि हमारे जो फ्लड्स आए उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुई, जॉब्स गई उसकी वजह से, और उसकी वजह से जब जॉब्स गई, लोगों की मईशत तबाह हो गई, कारोबार तबाह हो गए, घर उजड़ गए। हमारे जो सिंध का इलाका था, ठीक है जी, वहाँ पे हज़ारों लोग जो टेंट लगे हैं, टेंट सिटीज़ लगे हुए हैं। दुनिया ने, फॉरेन डोनर्स ने कोई $9 बिलियन प्लेज किया था, जिसमें से ज़्यादातर पैसे हैं तो कुछ हमें आगे हुए थे, कुछ हमें उन्होंने कहा कि हम लोन्स देंगे, कुछ उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स दिखाएं तो हम आपको तब देंगे। वो भी बस एक ट्रक की बत्ती थी जिसके पीछे हमें लगा दिए। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक जिनीवा में हुई थी या कहीं पे, जो जिसमें सारी दुनिया ने हमें प्लेज किया था, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो पंजाबी कहते ने पैंदा लेंदा कुछ भी नहीं सी। मतलब दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फेस द क्राइसिस। अब देखें कि एक तरफ तो ये हमारी सिचुएशन है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें अंदाज़ा है कि भाई हमारे जो
جسے کہتے ہیں نا کہ چیزیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سارا مونسون فلڈنگ ہوئی تھی، جو اصل جس نے ہماری اکانومی کو اور جکڑ دیا، ٹھیک ہے جی، کوئی $30 بلین کا نقصان ہمیں اس میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، جو ڈیمیجز ہوئے اور لاسز ہوئے، اور پھر ہمارے ہزاروں کے قریب گھر تباہ ہو گئے، اور پھر اس میں مہنگائی بڑھ گئی. گلوبل فیکٹرز اپنی جگہ موجود ہیں، پھر ہماری اپنی مس مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم نہیں کر سکتے. ہماری جو انفلیشن ہے 1975 کے بعد اس پیمانے پہ اتنی زیادہ گئی ہے. پھر ہمارا پیسہ میسو ڈی ویلیو ہو گیا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا ابھی انٹر بینک آلموسٹ کوئی میرا خیال ہے 290 کے 95 کے قریب ہے. دین آپ آ جائیں کہ یہ جو خطہ ہے اس نے کبھی اتنی زیادہ نہیں دیکھی تھی، بارشیں نہیں دیکھی تھی، اور ہم اس میں پھنس گئے. اب اتنی زیادہ مارکیٹس میں آپ انسرٹینٹی دیکھیں. پھر ہمیں افغانستان کی جو مار پڑی ہے، وہاں طالبان آ گئے، جس کو ہم موجے مارتے تھے، دیکھو انڈیا کو کہتے تھے، لو جی انڈیا کو ہم کہتے تھے کہ جی انڈیا کا بڑا اثر و رسوخ ہے افغانستان میں. لیکن اب انڈیا کا اثر و رسوخ نہیں ہے وہاں پہ، صرف اور صرف پاکستان کا اثر و رسوخ تھا ماضی میں. ابھی تو ہر کسی کا بھی نہیں ہے وہاں پہ اثر و رسوخ. اور وہ پھر اس نے ایک جسے کہتے ہیں نا، پھر ایک اور دہشت گردی اور انسرجنسی کی لہر پاکستان میں آئی، سوسائڈ دھماکے ہونے شروع ہو گئے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈس فنکشن ہمارا ملک کا ہو گیا. عمران خان جن کو ایک نارسسٹ پرسنالٹی کہا جاتا ہے. نارسسٹ نارملی ہم اس بندے کو کہتے ہیں جو بندہ مطلب اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے یہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے، جس میں ایک بندہ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ اپنی آپ کو ویلیو دیتا ہے. غیر ضروری، اتنی ان کی ویلیو ہوتی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ اٹینشن مانگتا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے ایڈمائر کریں، میری عزت کریں، میری تعریفیں کریں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی دے ڈونٹ ہیو دا ابلٹی، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کہ وہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے، اور دوسروں کے فیلنگس کو نہیں سمجھتے. سو عمران خان از بیسیکلی اے نارسسٹ، جس نے ہمیں who is a part of the problem along with other actors who is also part of the problem، جو ہمیں یہاں پہ لے کے آیا. اور پھر ان کی جو میسیو ایجیٹیشن رہی ہے پچھلے 10 سال سے سڑکوں کے اوپر، اس کی وجہ سے سو وی ہیو reached here because of all these loyalist nationalist so called loyalist nationalist جو ہیں، اور پاکستانی لورز جو ہیں، جو کہتے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے پاکستانی لور ہیں، ہم پاکستانی لور ہیں. لیکن سارے کے سارے اگر آپ ان کے ایکشن دیکھیں جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اور جہاں پہ ہم پہنچے ہیں، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ہم اس میں کسی نے بھی ہمیں فائدہ نہیں دیا. سو عمران خان کی، جیسے میں آپ کو انوائرمنٹ کا بتا رہا تھا کہ انوائرمنٹ نے ہمیں کس طرح کیا، پھر یہ پولیٹیکل آ جاتا ہے. پھر آپ اکانومی میں چلے جائیں تو ہمیں اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ نئی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جتنی ہماری انفلیشن بڑھ چکی ہوئی ہے، حکومت نے جسے وہ کہتے ہیں نا بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے دے. آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیے، آئی ایم ایف نے الٹا پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کے اوپر کوسچن مارک لگا دیا. اور سانو یہ دسو کہ تسی یہ پھڑنے کیوں پھڑ دے گا، تسی سانو یہ دسو کہ تسی جناب یہ جو آپ کے ملک کے اندر اس وقت افراتفری ہے یہ کیوں، اور یہ کب ٹھیک ہوگی. اب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو ہے اس نے جو ڈیٹا کلیکشن کی اور سارا کہا، اس نے کہا جی کہ کنزیومر پرائس انڈیکس 30% ہے، یہی جو انفلیشن ریٹ ہے، اور پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، انٹرسٹ ریٹ ہم نے بڑھا دیے ہوئے ہیں. اور obviously کہا جاتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا جو ہے دیٹ از گڈ ٹو اسٹاپ انفلیشن ایز ویل. تو ہم تو ان چیزوں میں ہیں. سو یہ جو اب اس چیز میں جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹارگٹ فٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن کو 21% پہ لے کے آئیں. دیٹ از وائی کہ ایل پی جی اور باقی چیزوں کے اوپر بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. آٹے کی قیمتوں کو، اگر وہ لوگ جو آٹا مینوفیکچرنگ میں ہیں، ویٹ مینوفیکچرنگ میں میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حکومت بالکل اچھی نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ پروفٹ نہیں کمانے دیتی. سو دیز آر آلسو سم آف دا فیکٹرز کہ انہوں نے مارکیٹ کو بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو کویسچن ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف ہمیں کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، ہم بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر کہ ہمیں کاش کوئی پیسے مل جائیں. لیکن اب ایک نیا پیکیج جو ہے وہ پاکستان سائن کرے گا ان کے ساتھ، اور اس نئے پیکیج کے تحت دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دیتے ہیں اور ہمیں کدھر لے کے جائیں گے. کیا ہمارے لیے جسے وہ کہتے ہیں نا آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے،
اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لانگ ٹرم ریفارمز کریں گے. یہ حکومت 3 دن بعد ختم ہو رہی ہے لیکن وہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچنے دیں گے اور پرومس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لانگ ٹرم ریفارم لے کے آئے گی. لانگ ٹرم ریفارم کے ملٹیپل میننگز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ حکومتی سیٹ اپ آگے بڑھنے والا ہے, کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے, اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر ٹیکنوکریٹ آتے ہیں تو وہ کون ہوں گے, کیا ہوگا, کیونکہ جب حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ. اور اگر فار ایگزامپل ہماری حکومت جو ہے یہ چلی جاتی ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے یہ حکومت تو اگست سے پہلے یا اگست کے اندر کی ختم ہو جائے گی, تو دین آگے ہم جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ کون چلائے گا؟ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیا یہی لوگ ہوں گے یا کوئی اور لوگ ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت اپوزیشن تو ہے کوئی نہیں ہے. اپوزیشن عمران خان تھے, عمران خان استعفے دے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ جو جسے اپوزیشن کہیں گے, اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سو اس وقت حکومت ہی حکومت ہے پاکستان کے اندر. سو آئی ایم ایف ہمیں کوئی پیسے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. بائی لیٹرل ڈونر سارے بھاگ رہے ہیں. چائنیز بھی جو تھوڑے بہت ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ اسی تھوڑے عرصے کے لیے کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن جو ڈالر ہے وہ اس کی کوئی جسے کہتے ہیں نا پکڑ میں نہیں آ رہا وہ سوالے سے. سو کرائسس ہی کرائسس ہے ہر طرف. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیر از اے ونڈو آف ہوپ ان اے وے کہ ایک چیز تو گورنمنٹ مینیج کر لے گی, اور جو کہ اچھی چیز تو نہیں ہوگی کیونکہ عمران خان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, اس کی پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے, اور اس کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ پاور میں آئے گا. اور ہمیں جو اگر وہ پاور میں نہیں آتا اور ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ عمران خان از این ناقص اینڈ آل دیٹ, تو ہمیں اس کو آؤٹ کرنا ہے. تو عموماً جب انسرٹینٹی ہوتی ہے ملک کے اندر, پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے, تو پھر چیزیں مزید ڈیمیج ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دینے والے. آپ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ تو سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے اور اب فیس کر رہی ہے کہ کاش ہمارے سری لنکا والے حالات نہ ہوں. اور آئی ایم ایف کا پروگرام جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ بغیر ختم ہونے کے, بغیر مکمل ہونے کے ختم ہو رہا ہے. سو یہ جو پاکستان کی جو تصویر بن رہی ہے یہ بڑی میسی قسم کی پکچر ہے, انتہائی میسی قسم کی پکچر ہے, جس میں عمران خان صاحب جیلوں میں ہوں گے, ان کی پارٹی کو ڈسمینٹل کر دیا جائے گا, اور آئندہ آنے والے جتنے دن ہیں وہ سارے کے سارے ایک جسے کہتے ہیں نا کانسٹنٹ کیوس میں. اور اس طرح کی پولیٹیکل انسرٹینٹی میں نارملی تو یہی بتایا جاتا ہے کہ نہ انفلیشن رکتی ہے, اور نہ باہر کے لوگ پیسے دیتے ہیں, نہ انٹرنل یونٹی ہوتی نہیں ہے, تو لوگ گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. جب ٹرسٹ نہیں کرتے تو پھر ریونیو جمع نہیں ہوتا, جب ریونیو جمع نہیں ہوتا تو گورنمنٹ پیمنٹس کہاں سے کرے گی. سو یہ سارا ایک ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں. اینڈ وی ہیو ریچ ٹو دس پوائنٹ کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. بجلی جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہے اس وقت, اور دن رات اسلام آباد کیپٹل میں بجلی بھی جا رہی ہے, اور عوام کو جنرلی یہ ہوپ دی جا رہی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن وہ نہ تو اس طرح کے ہمارے دوست رہے ہیں, نہ اس طرح کے ہمارے ڈونر رہے ہیں, نہ اس طرح کے وہ ممالک رہے ہیں جو ہماری باتیں سنیں. اب ہر ملک میں یہ کہتا ہے ریفارمز کرو. ریفارمز کرنے کے لیے مہنگائی کرنی پڑے گی, مہنگائی کریں گے تو گورنمنٹ ان پاپولر ہوگی, الیکشن کیسے ہوں گے. سو یہ جو میں آپ کو ساتھ ایک اوور آل جو سینیریو ڈیولپ کر رہا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ ہائپر انفلیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, میسو ڈیپریسیشن کی طرف جا رہے ہیں, اینڈ جو ان امپلائمنٹ ہے اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھے گی آئندہ آنے والے دنوں میں. اور یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا ہمارا جو کرائسس ہے یہ اتنا زیادہ وہ پکڑ جائے گا, طول پکڑ جائے گا کہ جسے کہتے ہیں نا اٹ ہیز آلریڈی ٹیکن اس ٹو دی ایج, اٹ ول فردر ٹیک اس ٹو دی ایج. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اگر خدا نخواستہ اگر ابھی فلڈز آ جاتے ہیں, مونسون آ جاتی, کیونکہ اس وقت جو ویدر ہے پاکستان کے اندر وہ کوئی ٹھنڈا موسم ٹھنڈا ہے, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی حالات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں. سو اگر فار ایگزامپل مونسون آتی ہے, اب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں جن لوگوں نے میں کہا ہے کہ یار دعا کریں, اللہ نہ کرے پاکستان میں مزید فلڈز آئیں. اگر یہ فلڈز آ گئے تو اب تو انٹرنیشنل گورنمنٹ جو ہیں, انٹرنیشنل جو جسے کہتے ہیں حکومتیں جو ہیں وہ بھی تنگ آ گئی ہیں ہمیں پیسے دے دے کے. وہ کہتے ہیں یار ان کو کتنا کو پیسے دیں. سو وٹ آئی فور سی اوور دا پیریڈ آف ٹائم, ا ڈیفالٹ
جو کہ there is a probability of that. I am not an economist, I am not someone who میں صرف اسٹیٹسٹکس اینڈ وہ جو گراف ہے اس کو دیکھ کے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے دیٹ از گڈ. نہ ریونیو ہے، نہ انٹرنیشنل سپورٹ ہے، نہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف سے مدد ہے، نہ انفلیشن نیچے آ رہی ہے. تو کہاں سے آئے گا؟ ایک چیز جو بات چل رہی ہے کہ پاکستان ڈالر سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ہم ڈالر کا استعمال بند کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایران سے چیزیں لیتے ہیں تو ہم بارٹر سسٹم کر رہے ہیں، اگر ہم رشیا سے چیزیں لیں گے تو بارٹر سسٹم کریں گے، اگر افغانستان سے چیزیں لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو بارٹر سسٹم کریں گے. سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ ڈالر کو جو ہے وہ بچانے لگے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایران سے تیل لیا جاتا ہے تو یہ بارٹر سسٹم کے تحت ہم ایران کو کیا دیں گے، وہ چیزیں تو بعد کی بات ہے. لیکن میرے خیال ہے سم ہاؤ پاکستان ہیز لرنڈ اٹس لیسن فرام چائنا اینڈ انڈیا کہ ایران سے جتنا زیادہ انرجی کو پکڑ لیں، جتنی زیادہ انرجی جو ہے ریزروز ایکوائر کر لیں، دیٹ از گڈ فار دا کنٹری رادر دین کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے جا کے لیں. رشیا اگر ہمیں دیتا ہے تو دیٹ از گڈ، کیونکہ ہمارا جو میجر امپورٹ انوائس ہے دیٹ از فاسل فیول. یہ فاسل فیول جو ہے وہ ہمیں ہماری جان کھا گیا ہے، کیونکہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے، ہر بندے نے ساڑھے کو موٹر سائیکل رکھے ہیں، وہ پٹرول ڈیلی ہر بندہ جو ہے وہ 2-3 لیٹر پیٹرول تو چلا رہا ہے. تو وہ دین فیکٹریاں، کاروبار، بزنسز، تو آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں. دیٹ از وائی انڈیا از گیٹنگ کلوزر ود ایوری کنٹری وچ ہیز انرجی. That's why I think Pakistan is looking, we should do that. Let's see default ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, but there are eminent chances in this year which will not leave good optics for the country. ڈالر کہیں اور چلا جائے گا، روپی فردر ڈی ویلیو ہو جائے گا، اینڈ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا دوست ہونے کا حق ادا کر دے گا. کیونکہ ون آف دی بینیفٹس آف دا، لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی چائنیز ایسے تو نہیں پیسے دیتے، چائنیز کیوں آپ کو پیسے دیں، چائنیز تو آپ کے خیر خواہ ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں، چائنیز ہمارے خیر خواہ ہیں، کام تو ہم نے کرنا ہے نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ چائنا کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ چائنا از دی اونلی سورس. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از آور اون انٹرنل فالٹ، کہ جو کچھ ہماری آپٹکس ہیں یہ ہماری انٹرنل کریٹ کی ہوئی ہیں، اور اسی کو ہی ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی بیس پہ ہمیں پتہ ہے کہ تھنگز ول بی ورس فار اس. لیٹس سی. بٹ یہ 6 مہینے جو اگلے ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی کریٹیکل فار پاکستان. اگر اس سے الیکشن ہو کے وداؤٹ ڈیفالٹ نکل گئے دین تھنگس کوڈ بی گڈ. تھینک یو.